अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 13 दिसंबर लाहौर के जलसे के बाद जिस तरह PMLN के अंदर टूट फूट की आवाज़ें आना शुरू हुई और लतीफ़ जावेद साहब ने बता भी दिया कि 4 से 6 लोग ऐसे हैं जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि 13 दिसंबर का जलसा जो कि तवक्को की जा रही थी कि PMLN का गढ़ है और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगा, वो उतना शानदार नहीं हुआ। उसका फिर आपने सबने देखा भी कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने सरजनिश भी की अपने लीडर्स की और पूछा कि ये इतना जो है कामयाब जलसा क्यों ना हुआ। ब्लेम उन्होंने सारा मीडिया पे डालने की कोशिश की कि जी मीडिया ने हमें उस तरह नहीं दिखाया जिस तरह एक्चुअल जलसा था, लेकिन लोगों ने दिखाया कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के वक्त जो है बाकायदा विजुअल्स के साथ और साउंड के साथ कि उस वक्त 13 दिसंबर में मीनारे पाकिस्तान में जलसे की हालत क्या थी। लेकिन इल्ज़ाम मीडिया पर चलें, सौ बिस्मिल्लाह, मीडिया पर पहले भी बहुत इल्ज़ामात लगते हैं और अब भी लग रहे हैं। और उसी जलसे की नाकामी के बाद हमने देखा कि बहुत सारी दीगर जमातों में भी, ख़ास तौर पर JUI फे जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और आज तो हमने हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को एक निजी चैनल बल्कि साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन के प्रोग्राम ARY पर उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मफरूर के बयानिए को लेकर चल रहे हैं। उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ था और उन्होंने कहा कि वो उनका बयानिया कंधे पर रखकर चल रहे हैं और एक मफरूर जो कि मियां नवाज शरीफ है उस हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि जी इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं और दूसरा सेनेट में भी जाने की बात है, तो ये इसमें इब्हाम पाया जाता है। अब जानने की ये कोशिश हम करेंगे कि आज मज़ीद मौलाना गुल नसीब साहब और मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने भी मौलाना शिरानी साहब की हमायत की और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बहुत बड़ा सवाल उनके ऊपर जो नैब के केस बन रहे हैं, नैब के हवाले से जो उनके एहसासे सामने आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ सामने आ रही हैं, उस पर भी सवालिया निशान पैदा हो रहा कि ये पैसा कौन सा था, ये पैसा कहाँ से आया और ये क्या पैसा JUI फे की पार्टी के लिए था जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी ज़ाती जायदादें बनाने के लिए इस्तेमाल किया, बहुत बड़े एहसासे। और दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि पिछले अदवार में KPK में PTI की हुकूमत थी, तो उस वक़्त उन्होंने नैब से ये क्यों नहीं चीज़ें निकलवाई और क्यों नहीं उस वक़्त कार्रवाई की। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जब भी ख़ासतौर पर JUI फे के जो रहनुमा है उनका ये ख्याल है कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो इस किस्म की चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। 20 सितंबर 2020 को APC जो हुई, उसके बाद PDM का जन्म हुआ, उसके बाद से मौलाना फजल रहमान साहब को लेटर भी लिखे जा रहे हैं जिसकी कभी तस्दीक होती है, कभी तरदीद होती है। और मौलाना फजल रहमान साहब आज खुद नोटिस लेते हुए अपने आप को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर चुके हैं एक निजी TV के चैनल पे प्रोग्राम में। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और दूसरा, इमरान खान साहब ने आज एक बात की है, उनका ख्याल है कि हमें 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और अब तकरीबन 2.25 साल रह गए हैं जिसमें हमें अपनी अब कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी। और वज़रा के हवाले से भी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अगर वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी तो बेहतर गवर्नेंस नहीं दे सकते। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या इमरान खान साहब को ये देर से रियलाइज़ हो रहा है कि कौन से लोग उन्होंने वजारतों में रखे, क्योंकि पिछले कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले हमने सुना था कि एक मैसिव रीशफल होने जा रही है और वो रीशफल इसी बुनियाद पर होनी थी कि कारकर्दगी जो वजारतों की थी उस पर होनी थी, जिसमें से हमने देखा कि 2 बड़ी वजारतें तो तब्दील कर दी गई, इंटीरियर और रेलवे और नारकोटिक्स, तो लेकिन बाकी वजारतों के हवाले से कोई इस किस्म की बात नहीं आई। हफीज़ शेख साहब के हवाले से भी अफवाह उड़ी कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ और दीगर भी इस तरह के मामला थे। लेकिन अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर का ये कहना पब्लिकली कि जी अगर गवर्नेंस बेहतर करनी है तो वजारतों को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, इवेल्युएशन होती है, हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है जिस पर बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं और जो लोगों के मसाइल आते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की ही जो हैं कैबिनेट के से भी रिलेटेड होते हैं। तो इन तमाम मामला पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद सेनेटर अब्बास अफरीदी साहब,
सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। इनके साथ हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के और साबिक वजीर भी रह चुके हैं एनवायरनमेंट के और MNA भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान आपका भी। अहमद यार हिराज साहब, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद यार हिराज साहब आपका भी। आपसे थोड़ा सा शुरू करना चाहेंगे हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, क्योंकि पिछले 1-2 रोज़ से मौलाना शिरानी साहब की गुफ्तगू के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि JUI फे जो है वो किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब से उनके इख्तलाफात इसलिए हैं कि वो झूठ बोलते हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो जलसे जुलूस PDM के फोरम से इसलिए लीड कर रहे हैं क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ख़ुद सिलेक्टेड हैं तो वो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड क्यों कहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी पेशिंग गोई कर दी थी कि इमरान खान साहब यही 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी शायद वो आएंगे। और आज मौलाना गुल रशीद साहब ने भी बात की है और मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने भी बात की है। मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने मौलाना शिरानी साहब को सेकंड करते हुए क्या बात की वो ज़रा पहले सुन लें। सुनवाइएगा जी मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने क्या। जी हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, आप को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का भी जिक्र किया, शिरानी साहब का भी जिक्र किया कि उनको कोई मरूसियत नहीं चाहिए पार्टी में, ना कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम है, एक रिस्पेक्टेबल। ज़मीर साहब, मैं आपको थोड़ा पस मंज़र में ले चलूँ। जब से PDM बनी हुई है तो आपके सामने ही है, मीडिया से ज़्यादा और किसको पता होगा, जिस तरह हुकूमत और उसके साथ सपोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है वो सबके सामने है। PPP का आप ख़ुद देख लें, नून के साथ क्या हो रहा है वो आप ख़ुद देख लें। ये अचानक ओवर द नाइट तो ये चीज़ें डेवलप होती नहीं हैं। रह गए थे JUI मौलाना साहब, वो ये लोग समझते हैं कि सारा शो चलाने वाले मौलाना साहब हैं। जरदारी साहब बीमार हैं, बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, छोटे मियाँ साहब जेल में हैं, तो ग्रूम्ड और पॉलिटिकल वेटेज का मौलाना साहब ही हैं इस वक्त जो PDM को की सरबराही कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने ये हरबे आजमाना शुरू कर दी है। देखें शुजाउल मुल्क को तो हमीदुल्लाह जान साहब अभी तक कोई ऐसी हमें आवाज नहीं सुनाई। पार्टी को तो शुरू आवाज ना सुनाना और थोड़ा खामोश रहना ये भी उसका एक इकदाम है। मतलब पीपल्स पार्टी एज अ होल उस पे काम हो रहा है, उसके अंदर इंडिविजुअल्स पे काम नहीं हो रहा। रहनुमाओं की बात कर रहा हूं कि उनको प्रेशराइज करने के लिए और उसके लिए होता है। रह गई बात पार्टी के अंदर लोगों की, शुजाउल मुल्क को तो पता नहीं। देखो ना, इससे पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी मुतहरक है। अब शुजाउल मुल्क को ज़ाती तौर पे मर्दान में कोई भी नहीं जानता है। आप सर्वे कर लें, ये एक दफ़ा MNA बना है और JUI की वजह से बना है। अब इसको भी आपने लीडर बना दिया कि पार्टी में शुजाउल मुल्क क्या कहता है। शिरानी साहब हैं, हैवी वेटेड हैं, बुज़ुर्ग हैं, पार्टी में बड़े अरसे रहे हैं, लेकिन ये कोई पूछे शिरानी साहब से कि आज की तारीख में आपको मौलाना साहब झूठे नज़र आए, आप सरबराही कर रहे थे बलूचिस्तान की 30 साल तो सब अच्छा था, वहाँ पे वासिफ साहब आए हैं, उन्होंने इलेक्शन से आपसे जीता है तो अब सब ख़राब हो गया है, आप शरीयत कोर्ट के चेयरमैन हैं तो सब अच्छा है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है, और आप खफा हैं तो अब दरमियान में जनाब मौलाना साहब झूठे नज़र आए। ये है एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की कारकर्दगियाँ। हाफिज़ हुसैन अहमद देखें, JUI एक अलायंस में है PDM में, और मौलाना साहब ने खुद स्टेज से असम्बली से बेतहाशा एंटी नून की तकरीरें की होंगी पहले, लेकिन आज की तारीख में जब ये अलायंस है तो आप नहीं बोल सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, अलायंस चल नहीं सकता है। हाफिज साहब ने बैठे बैठे एक ऐसा बयान दे दिया है जो पार्टी के मशवरे से नहीं था। जो भी था, मियाँ साहब जो है जो नहीं है वो उनका ज़ाती है, पूरे मुल्क को पता है। हाफिज साहब ने पार्टी मशवरे के बगैर एक बात की और उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। ये हर पार्टी का ये एक डिकोरम होता है। इसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि जिसकी जो मर्जी आके बैठ जाए और बोल पड़े। अब वो लोग जिनको आज तकलीफ हुई है वो बोल रहे हैं, ये इतने अरसे से इस पार्टी में थे, कभी एक दफा इन्होंने जुर्रत की है ये बात करने की? उनका ख्याल है नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का बयानिया जो है वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और JUI फे को उसको लेकर अपने कंधों पर रखकर नहीं चलना चाहिए। उनका बयानिया आज हुआ एंटी स्टेट, इनको आज याद आया है। ये जब एक प्रोग्राम में गए, JUI का नुमाइंदा गया और PDM में JUI उसमें शरीक हैं, तो नहीं कर सकते आपकी ऐसी। अगर आपका ज़मीर और दिल कहता भी है वो अलग बात है,
لیکن آپ کی پارٹی کا الائنس سے پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں, ہر جگہ سٹیج پہ آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیا آپ کے ساتھ لوگ چل پڑیں گے اس طرح؟ یہ ٹوٹے گی نہیں پی ڈی ایم. تو یہ جگہ اور یہ وقت نہیں تھا اس بات کرنے کا, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح مولانا صاحب کو توڑنے میں, پریشرائز کرنے میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ استعمال ہو رہی ہے. اب شجاع الملک جیسے آدمی کو بھی آپ ٹی وی پہ لے آئے ہیں اور اس کے بیان, مولانا گلنصیب تو مطلب بہت, دیکھیں آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, پارٹی میں یہ لوگ بڑے عرصے سے زیر آب ہیں اور وجوہات کی وجہ سے ہیں, ویسے نہیں ہیں. جی یو آئی میں لائک اور ڈس لائک کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ تو جو نیب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کدھر لگا. مدرسوں کے فنڈز, مدرسوں کے لیے فنڈز آئے تھے, کہیں سے بھی آئے تھے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ذاتی اثاثوں کے لیے استعمال کیا. نہیں ایسے نہ کریں. نہیں, یہ الزامات آپ کے الزامات سے تو کام نہیں ہوتا ہے نا. صحیح. نیب کس کا ہے, گورنمنٹ کس کی ہے؟ بیٹھے دن رات اور ڈھونڈے, بتائیں نا عوام کو. وہ تو کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا نہیں, وہ ڈنڈوں کی بات یار گئے ہیں, ان کو باقاعدہ وہ دیا ہے, جو انکوائری تھی اس کے جوابات دیے ہیں. یہ ایک حکومت ہے, ایک طریقہ ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ میں کہوں گا نہیں جی میں نہیں مانتا ہوں, میں نہیں ہوں. اس موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں انہوں نے دن رات کیا ہے کہ ہم کوئی چیز نکالیں اور اس کے گلے میں ڈالیں. کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں نہیں نکال سکے؟ کامیاب نہیں ہو سکے. تو زبانی کلام بھی بات سے کچھ نہیں ہوتا, میڈیا کے پروپیگنڈوں سے کچھ نہیں ہوتا. عباس آفریدی صاحب ماشاءاللہ, ایک تو احمد یار حراج صاحب میرے ساتھ, 2 سینیٹر اور دونوں ہی آفریدی, اور بڑے مطلب پارلیمنٹ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے. عباس آفریدی صاحب, کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ آپ کے, مطلب جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی اس پہ آپ کے لیڈرز نے بھی بہت سارے کمنٹس کیے کہ یہ 4 سے 6 ایسے لیڈر ہیں پی ایم ایل این میں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور بیسکلی 13 دسمبر کے جلسے کی ناکامی جو ہے وہ انہی کے سرے ڈالی جا رہی ہے. 13 تاریخ کا جلسہ میں خود ادھر موجود تھا, میں خود موجود تھا, اور میں جلسہ گاہ اندر نہیں جا سکا. میں اس پل کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑا رہا. کیوں کہ اتنے دکھے, اتنا رش, اور ایک جلسہ تو اندر تھا, 4 جلسے باہر تھے. اس کے باوجود تھے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ کرسیوں والوں کو پکڑو, ٹینٹوں والوں کو پکڑو, اسپیکروں والوں کو پکڑو, لائٹیں والوں کو پکڑو. مطلب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی یہ رہ گئی کہ کسی کرسی والے کو نہ چھوڑنا, کسی لائٹ والے کو نہ چھوڑنا, جو آتا ہے سب کو پکڑو. ڈی جے بٹ جس کا وہ ٹائیگر تھا عمران خان کی, یہ اس نے میرے ساتھ آنسو گیس میں مقابلہ کیا, سب بھاگ گئے, یہ رہا, اس کو اندر کر کے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے اور جیسے اس کو لے جا رہے تھے. یہ سارا ٹریلر ہم نے دیکھا. اس کے باوجود آپ یقین مانیں کہ میں جلسہ گاہ کے اندر نہیں جا سکا. میں اوپر کنٹینر پہ کھڑا, روڈز وغیرہ جو تصویریں آپ مجھ سے مانگے میں دکھا دیتا ہوں, اس کو کوئی میڈیا چلائے گا بھی نہیں. اس بات کو ہم چھوڑ دیتے. اگر جلسہ کامیاب نہیں تھا, اس کے 24 گھنٹے کے بعد سینٹ کا الیکشن فلانا یہ وہ, ایک پینک, پورا سرکار صبح سے لے کے شام تک 8 جیسے 10 بجتے نواز صاحبہ نے سرزنش کیوں کی؟ کسی کی سرزنش نہیں کی. اس میٹنگ میں بھی میں موجود تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں حلفین, میں خود ادھر موجود تھا. نیکسٹ ڈے 14 تاریخ کو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اس کو میڈیا نے کہا سرزنش, انہوں نے سب کو شاباش دی کہ آپ لوگوں نے ایک ہسٹری بنائی, پاکستان کی سب سے بڑا جلسہ کیا. دیکھیں یہ جو باتیں یہ میڈیا, الجزیرہ ٹی, اور مجھے یاد ہے ساکڈار کی پروگرام آیا تھا, اس پہ بین تھا پیمرا کا, تو سارے چینل چلا رہے تھے, بین ختم ہو گیا تھا. وہی بی بی سی پھر مریم کا جلسہ بتا رہی تھی, اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا تھا, پھر بین لگ گیا تھا. مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ فضل الرحمان, نواز شریف, اشتہاری, ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کی اصلاحات ہوتی ہے, 2 لاکھ پہ ان کا خرچہ کا گھر نہیں چلتا, اور کہتے ہیں کہ لوگ خودکشی کریں تو کہتے ہیں میں کیا کروں. 12 لاکھ میں ان کی زمین کو جو ہے انلیگل کو لیگلائز کیا جاتا ہے. اس میں پروگرام ٹی وی کے نہیں ہوتے. پورا ایک بڑا, ایک سنے تو صحیح, 12 لاکھ پہ پروگرام نہیں ہوتے, 2 لاکھ پہ ان کے گزارا نہیں ہوتا, 300 کنال کا ان کا گھر ہے, اس میں کوئی پروگرام نہیں. میں ایک بات بتاؤں, پی ڈی ایم از ناٹ اے ایشو یہ سرکار ہے. سرکار نے کام کرنا ہے, پی ڈی ایم نے کام نہیں کرنا ہے. سرکار نے گندم تھا, گندم ایکسپورٹ کر کے شارٹ کر دی, چینی تھی ایکسپورٹ کر کے. کارکردگی پہ جب آئیں گے اس پہ بات کر لیں گے. پرائم منسٹر نے آج خود کہا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کہ 4 سے 6 لوگ پی ایم ایل این کے اندر بھی, کوئی 4 سے 6, میں تو یہی بتا رہا ہوں, کیسز بن گئے, جیلوں میں لوگ چلے گئے. آپ نے کتنے ایف آئی آر کاٹ لیے, ایک آدمی پہ 40 ایف آئی آر لاہور میں کٹے ہیں, ایک آدمی پہ 40 ایف آئی آر مختلف.
یہ پتہ نہیں چل سکتا کون سا مجھے ڈیٹ بریک کی طرف بھی جانا ہے. میں ذرا احمد یار حراج صاحب سے بھی جان لوں. احمد یار حراج صاحب, یہ خیال ہے سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی صاحب کا بھی اور عباس آفریدی صاحب کا بھی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر یہ جو پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں ان پارٹیوں کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں جان بوجھ کر, کیا ایسا ہی ہے؟ آپ لوگ ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, سیاست ہے اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مقابلے میں رہنے کے لیے اپنے اپنے معاملے اور اپنے اپنے حربے آزماتی رہتی ہیں. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر رابطے ہو رہے ہوں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ یا اپوزیشن کے لوگوں کے حکومت کے لوگوں کے ساتھ, یہ تو ہمیشہ ہر دور میں چلتا رہتا ہے. باقی رہی اسٹیبلشمنٹ کی بات, تو اس کے اوپر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں اس کے بارے میں کوئی وثوق سے بات کر پاؤں گا. جہاں تک ان کے اپنے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جے یو آئی ایف سے تعلق رکھتے ہیں, اور دو حضرات نے ٹی وی پر آ کر اپنا بیانیہ دیا ہے, تو وہ اگر اپنے نظریات پر قائم رہنے والے لوگ تھے یا ایک نظریاتی جماعت سے وابستہ تھے, تو ان کو اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق قائم رہنا چاہیے تھا. اب کوئی وجہ تو ہے کہ اس وقت وہ اپنے لیڈرشپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس میں پارٹی کی اصلاحات کا ان کا تعلق ہے یا پارٹی کے نظریے کو درست سمجھ جاتا نہیں دیکھ رہے تو احتجاج کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تو وہ خود ہی بتا پائیں گے. لیکن ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ اگر اتنا پاپولر اور اتنا مستحکم ہوتا تو اس وقت ایک شخص بھی اپنے پیروں پہ نہ ڈگمگاتا یا اپنی سمت جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے الگ نہ کرتا. باقی یہ جو جلسے کی بات کر رہے تھے آفریدی صاحب, اس جلسے کے اوپر مختلف میڈیا چینلز نے اور مختلف لوگوں نے تبصرے کیے ہیں, اور 13 تاریخ سے لے کر آئندہ 8-10 دن تک ہم نے ہر طرح کی باتیں سنی. اس کی کامیابی کا بیانیہ جو ہے وہ صرف نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بیانیہ ہے, کسی انڈیپینڈنٹ چینل نے اس کو کامیاب نہیں کہا. اور اگر وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے, اس کی تعداد, لوگوں کی تعداد کے ساتھ اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی تعداد میں لوگ اکٹھا کرنے سے حکومت کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ کوئی تعین کر سکتے ہیں کہ 20,000 لوگ ہوں, 50,000 لوگ ہوں یا 2 لاکھ لوگ اگر مینار پاکستان پہ اکٹھے ہو جائیں تو حکومت استعفیٰ دے کے گھر چلی جائے؟ یہ کوئی اس قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جمہوری روایات کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک طریقہ کار ہے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا, حکومت کو گھر بھیجنے کا, اور تمام جمہوری جماعتیں ہیں جمہوریت کے لیے, اور مولانا صاحب تو ہمیشہ سے آئین کے تناظر میں ہی بات کرتے ہیں. ویسے انہوں نے جو از خود نوٹس نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بالکل حمید اللہ جان آفریدی صاحب, آپ کی باتیں صحیح ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا وزن تو ہے نا کہ ایک اس وقت پی ایم ایل این کے لیڈر مفرور بھی ہیں, اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں, ان کا ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں پھر بعد میں ابھی شاید اس میں تبدیلی بھی آئی ہے اور اب نام بھی نہیں لیے جا رہے. تو یہ کیا پوری لیڈرشپ پہ کام ہو رہا ہے یا احساس ہوا ہے کہ نہیں ہم تھوڑا سا زیادہ تیز چلے گئے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو پی ڈی ایم کا اعلانیہ ہے نا وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور سلیکٹرز ہیں جنہوں نے سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس میں تو کوئی ایسی شک و شبہات والی بات نہیں ہے, اور تمام پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے. کس بیانیہ کی بات میڈیا کر رہی ہے سمجھ نہیں آتی ہے, وہ تو بڑا کھل کے ہر بندہ کر رہا ہے. اب جب ادھر سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور بقول ان کے گورنمنٹ کو سموتھلی نہیں چلنے دیا جا رہا ہے, تو پھر ود ان پارٹی کبھی لیڈرشپ پہ, کبھی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ اس پہ کام شروع ہو گئے. اور یہ وقت ثابت کر دے گا, یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. کل آپ ہی کا میڈیا 10 سال کے بعد اس کو غلط ثابت کرے گا اور کہے گا کہ نہیں جی یہ اچھی بات نہیں تھی, ایک جمہوری پروسیس میں انٹروین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ غلط بات تھی. یہ وقت ثابت کر دے گا, یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. دیکھیں, نہ ہم احتساب کے خلاف ہیں, نہ ہم انکوائریز کے خلاف ہیں. ہونا چاہیے, جس نے جو کیا ہے ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ جی آپ پی ڈی ایم میں نواز شریف کو برا کہیں یا زرداری کو برا کہیں,
تو یہ کوئی تک نہیں بنتی ہے. پی ڈی ایم کا ایک اعلانیہ ہے, 26 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور اس 26 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے ساتھ چلنا ہے. تو لہٰذا کسی بھی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی میں آج حافظ حسین احمد صاحب نے بتایا اسی پروگرام میں کہ جی استعفے دے دیے ہوئے ہیں کم از کم. دیکھیں نا, پارٹیوں کی ڈیسیجن ہے, پی ڈی ایم کا ڈیسیجن ہے, استعفے دینے ہیں, 31 ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے, تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ میٹیریلائز ہوں گے یہ استعفے؟ سر دیکھیں, ہو یا نہ ہو وہ تو اب وقت ثابت کرے گا. اور صرف استعفوں کی بات تو نہیں ہے نا, ان کے اور بھی چیزیں ہیں پائپ لائن میں جو ہونی ہیں. لانگ مارچ پہلے ہے, لانگ مارچ ہے, اسٹریٹ میں وہ ہے, شٹر ڈاؤن ہے, اور بھی چیزیں ہیں. تو لہٰذا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ سبجیکٹ ہے, لیکن یہ ان کے اوپر درمیان میں آپس میں ان کو یہ چیزیں نکال کے لڑانا یہ وقت ثابت کر دے گا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جتنے محترم بول رہے ہیں جی یو آئی والے, ان سے میڈیا یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ کیا ان کو آج پتہ چلا ان چیزوں کا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بولے؟ یہ اس قسم کی جی یو آئی کی قسم کی ریلیجیس پارٹی کا آدمی کوئی ہو اور وہ اتنے عرصے خاموش بھی رہے تو اس کو آپ صادق اور امین سب سے زیادہ نظریاتی لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, پاسبل بھی نہیں ہے. بولنا چاہیے تھا. بالکل. عباس آفریدی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. عمران خان صاحب نے جو آج یہ بات کی کہ اب 5 سال بعد عوام کے جانا ہے اور گورننس کے ایشو سے, وہ ذرا سن لیں تو پھر اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. جی عباس آفریدی صاحب, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ فوری طور پر جیت کر حکومت نہیں بنا لینی چاہیے اور اس کو ٹائم دینا چاہیے سمجھنے میں, اور پھر یہ 5 سال تو پی ٹی آئی کے پی میں حکومت کر رہی تھی, گورننس کے ایشوز تو سمجھ آ جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ نے اچھا, یہی میں کہنے والا, مطلب میں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اب ٹائم کم ہے ہمارے پاس اب, کیونکہ آخری سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے, تو ٹیکنیکلی تو 1.5 سال بچا نا, 1.25 سال 1.5 سال. آپ نے میری بات کی, کے پی کے میں انہوں نے احتساب کا ایک ادارہ بھی کھولا تھا, اور پھر اس احتساب کے دائرے میں کہ ہم اس کو چلائیں گے. ان کے ساتھ خٹک صاحب ہیں جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہیں, تو جب کیسز بنے تو وہاں جنرل صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ لائن لگ گئی پی ٹی آئی کی کرپشن کی, بڑی داستان بن گئی. انہوں نے کہا جی آپ, یہ ہم نے اس لیے نیب نہیں بنایا تھا کہ ہم کرپشن کریں گے آپ ہمیں پکڑیں گے, یہ تو ہم نے اپوزیشن کے لیے اور اپنے ممبروں کے لیے بنایا تھا, خالی ڈرانے کے لیے. تو آپ تو سچ سے پکڑ رہے ہیں. تو پھر جب قصہ آیا کہ نہیں جی یہ بہت بڑی کرپشن اسکیم شروع ہو گئے, تو انہوں نے کہا اس ادارے کو ہی بند کر دو. اگر واقعی فضل الرحمان کی کرپشن یا اپوزیشن کے اور پارٹیوں کی کرپشن ہوتی تو اس ٹائم ان کا ادارہ بھی ان کی تھی, گورنمنٹ بھی ان کا تھا. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو 3 مہینے سمجھ نہیں ہے, تو کے پی کے کو تو آپ نے تباہ کر دیا. ہم یہی لوگوں کو کہہ رہے تھے, وہ صوبہ تو تباہ ہو گیا, وہ بی آر ٹی کا ایک پروجیکٹ بنا, اس کے حالات سب نے دیکھ لیے کہ آج تک وہ بی آر ٹی چلتی نہیں ہے. اس سے بڑھ کے سونامی بھی ہے, معلم جبہ بھی ہے, کیسز تو اس کو چھوڑیں کہ کے پی کے میں کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں آئے اور سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہے 90 دن تک, اور جب اس سے پہلے یہ کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ آئنسٹائنوں کی ایک ٹیم ہے, میں نے پوری تیاری کی ہے, میرے ساتھ ایسے فلاسفر ہیں اس طرح آئنسٹائن ہے کہ جب ہم 100 دن گزاریں گے تو یہاں کے قرضے بھی ختم کر دیں گے, یہاں جو ہے آئی ایم ایف سے بھی جان چھڑا لیں گے, یہاں کی اکانومی بھی کر دیں گے, اور غریب کے لیے ہم پیٹرول 40 روپے کر دیں گے, اور جو چیز جس چیز کی قیمت ہے اس کو آدھی قیمت پہ لے آئیں گے. خدا معاف کرے, اس وقت جو چیزیں مہنگائی ہے اور جو طوفان ہے, میں ایک چیز ضرور بات کرنا چاہوں گا. اس وقت اگر کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی پولیٹیشن یا کوئی بھی اس ادارے سے کہ میں اس ملک کی خدمت کروں اور اپنی قوم کے لیے نہیں بولے گا اور اس مہنگائی کے خلاف نہیں بولے گا اور اس مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے گا, تو سمجھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی ناجائز کر رہے, پاکستانی قوم کے ساتھ بھی ناجائز کر رہے. 2.5 سال کی مہنگائی 70 سال کی مہنگائی سے زیادہ. احمد یار ہراج صاحب, پرائم منسٹر کی بھی بات آپ نے سن لی, تو ابھی معاملات کیا, مطلب جو اندر کھاتے احتساب ہو رہا ہے اداروں کا اور اپنے وزارتوں میں, کہ اگر ابھی تک کچھ معاملات, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکے, تو کیا اب تو تقریباً 1.25 سال 1.5 سال ہے, کیونکہ آخری سال تو الیکشن کا ہی ہوتا ہے. دیکھیں جی, کوئی وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہے جس نے اپنے وزیروں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے ہوں, یا ایک عرصے کے بعد اپنے وزیروں کو بلا کے پوچھے اپنی کارکردگی بتاؤ. مجھے ایک اور مثال دے دیں, یہ دونوں سینئر حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں, کسی وزیر اعظم نے اپنی باقاعدہ یہ ہر گورنمنٹ میں آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. چلیں ٹھیک, جی ہراج صاحب, نے کبھی اپنی کابینہ کو کہا ہو کہ اتنے دن 100 دن گزر کے اپنی کارکردگی بتاؤ یا 200 دن گزر کے اپنی کارکردگی بتاؤ. باقی رہی بات کہ خان صاحب باتیں کیا کرتے ہیں,
عمران خان کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں. انہوں نے کبھی طریقہ یہ اختیار نہیں کیا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ بیان کریں, اچھے اچھے جملے بولیں اور سب اچھا ہے کہ وہ لوگوں کو لائن دیتے رہیں. وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے, یہ کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں سیکھنے میں 3 مہینے لگ گئے. انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے وہ بات بھی عوام کے ساتھ شیئر کر دی. ضمیر صاحب, ایک بڑی اہم بات ہے جی, آپ کو ماضی میں اتنی حکومتیں گزری ہیں, کبھی آپ کو یاد ہے کہ کسی وزیر اعظم نے پے در پے لگاتار ٹی وی انٹرویوز کیے ہوں؟ کبھی وزیر اعظم کیمرے کے آنے کے سامنے آنے سے کانفیڈنس ہی نہیں محسوس کرتے تھے کہ ہم کیمرے کے سامنے بیٹھیں گے اور اینکر ہم سے سوالات پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو. یہ واحد وزیر اعظم ہے جو بار بار ٹی وی کے سامنے جا کے بغیر شائع ہوئے, بغیر گھبرائے, کیونکہ جو دل میں ہے وہی زبان. باقی رہی بات اکانومی, آپ دیکھ لیں کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ دیکھیں کہاں تھا اور آج کہاں پہنچ گیا. اسٹیبلائزیشن کی طرف سارا معاملہ جا رہا ہے. اور یہ جو وقتی طور پہ فوڈ انفلیشن کی اس وقت ایک احساس ہم سب کو ہو رہا ہے, وہ ایک ورلڈ وائڈ فینومینا ہے. مطلب پاکستان میں انڈے اگر 240 روپے ہو جائیں گے تو وہ بھی حمزہ شہباز سے پوچھنا چاہیے ہمیں. نہیں, حمزہ شہباز سے تو نہیں پوچھنا چاہیے. یہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز, اور اس کی ہسٹری بھی ہے ویسے, آپ کو شاید نہیں معلوم, لیکن ایک ٹائم تھا کہ مطلب پورے پاکستان کے ریٹ انڈوں کے, چوزوں کے اور مرغی کے یہی دونوں بھائی نکالتے تھے. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے, جس مارکیٹ میں جون سا ایک کارٹل ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرائسز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن میں ویسے میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے ان کی بھی ایک رپورٹ پچھلے دنوں آئی ہے کہ دنیا میں اس وقت فوڈ انفلیشن پیک پہ ہے. یہ نیچرل فینومینا ہے اور اللہ رحم کرے, کووڈ کی لہر کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہیں, لیکن اس پر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ مجھے اندازہ ہے حمید اللہ جان آفریدی صاحب جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس پر بہت بے چینی سے کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وقت پہ ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. حمید اللہ جان آفریدی, عمران خان صاحب نے جو کہا آپ نے دوبارہ سننا ہے یا آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا باتیں کی؟ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ میں نے سن لیا ہے, انہوں نے جو فرمایا ہے ہم نے سن لیا ہے, اور یہ نگیٹ کر رہے ہیں اپنی باتوں کو. ہمیشہ یہ مشہور ہیں یو ٹرن پہ, یہ گورنمنٹ بننے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تیار ہیں, تو کیا وہ غلط تھا یا اب غلط ہے کہ جی ہم 3 مہینے تک تو سمجھ ہی نہیں سکے؟ 3 مہینے نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی تک نہیں سمجھے ہو. آپ کو یہ پورے 5 سال لگیں گے پھر بھی آپ نہیں سمجھیں گے. آپ کہیں گے ہماری پہلی باری تھی لہٰذا ہمیں دوسری باری دو, اب ہم نے سیکھ لیا تاکہ ہم کریں. کے پی کے میں تو ان کا چلو یہ ابھی 8واں سال جا رہا ہے, وہاں بھی آپ نہیں سمجھ سکے, وہاں بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا سسٹم ہے. تو لہٰذا ان باتوں سے مزید لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے. پرائم منسٹر صاحب بالکل ہراج بھائی نے صحیح کہا کہ جی سب سے زیادہ ٹی وی اور جلسوں میں آنے والا پی ایم ہے. دیکھیں پی ایم کا کام ہوتا ہے اسمبلی کو سیٹسفائی کرنا, ممبرز کو سیٹسفائی کرنا, اور گورنمنٹ کا سپوکس مین یہ چیزیں بولتا ہے. یہ پرائم منسٹر لیول کا کام نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو تقریریں کرتا رہیں. تو لہٰذا ان کو ایک بیڈ گورننس, ان کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جب اپوزیشن میں آئیں گے نا ان کو پھر پتہ چلے گا کہ جی کس نے کتنی چوری کی ہے. ابھی تو کوئی ہو رہی ہے چوری, نکالیں نا, بتائیں تو صحیح. ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا, کوئی بڑا سکینڈل نہیں بیٹھے ہیں. نیب ان کے قبضے میں ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, FIA ان کا ہے, IB ان کا ہے. لیکن اگر چیزیں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں آئیں گی سامنے تو یہ بھی مجبور ہوں گے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے وزیروں کو جو مورل کرپشن اور فائنینشیل کرپشن میں ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیں ہم انتظار کریں گے کہ آپ ہمیں بھی بتائیں, لا کے لے کے آئیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں. عمران خان نے خود وزیروں کو نکالا ہے, ان کی کرپشن کہاں ہے؟ کرپشن پہ نکالا ہے نا. تو یا تو اگر وہ کرپٹ نہیں تھے نکالا کیوں, اور اگر کرپٹ تھے تو ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب تو ابھی بھی ساتھ ہیں ان کے, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ تو عباس آفریدی صاحب, یہ معاملات مہنگائی, بے روزگاری, یہ جو مسائل ہیں, مطلب غربت کا مسئلہ ہے, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اتنا مہنگے قرضے اور اتنے مشکل حالات اس لیے ٹائم لگا.
تو کوشش تو ہو رہی ہے, چیزیں انڈیکیٹرز بہت بہتری کی طرف بھی تو جا رہے ہیں, کم از کم اس کو تو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے, اب تو صرف 2-3 چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں. چینی کی قیمت جو ہے کدھر سے کم ہو گئی ہے؟ 55 روپے سے آٹا سستا ہو گیا ہے, 85 روپے پہ ہے. آٹا جو یہ ان کے 1400 روپے کا ہے, وہ کدھر سستا ہے؟ وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں. احمد یار راج صاحب کہہ رہے ہیں نا انٹرنیشنل فینومینا ہے, مطلب ہمارے وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کا جواب انڈیا افغانستان بھی تو ہے میں نا. بنگلہ دیش, افغانستان, ایران, انڈیا, آج ادھر کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے سستی ہیں اور پیسہ ان کا مضبوط ہے اور چیزیں وہاں سستی ہیں. چیک کروا لیں, پروگرام رکھ لیں, وہاں کی پرائسز نکال لیں. پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اسٹیٹسٹکس آئی ہے, سب سے زیادہ مہنگائی ہے. دوسری میں آپ کو خاص بات بتاؤں, آپ کہتے ہیں کرپشن کی بات, انہوں نے چینی ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی, ملک میں شارٹ کی, امپورٹ کی. گندوں میں انہوں نے ایکسپورٹ کی, شارٹ کی اور امپورٹ کی. انہوں نے دوائیاں 600% مہنگی کی کہ لوگوں کی جان لیوا دوائیاں نہیں مل رہی ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ میں مہنگی اس لیے کر رہا ہوں کہ اویلیبل ہو جائیں. یہ اچھا طریقہ ہے کہ چیز اویلیبل نہیں ہو رہی, چیز کو مہنگا کر دو. انہوں نے 350 ارب روپے کا اپنے دوستوں کا قرضہ ویور کیا. 350 ارب. سب سے پہلے اس گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ جو ان کے سپورٹر, جو ان کے فائنینسر تھے, ان کے 350 ارب روپے کا ویور کیا. کون سے لونز؟ بینک لونز؟ بینک لونز اس گورنمنٹ نے ویور کیا. پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈر کیا کہ ان کو جو ہے ویور دے دو 350 ارب کا. یہ جو بات میں ایک ایک کر رہا ہوں, یہ اس گورنمنٹ کی کر رہا ہوں. اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی مہنگی ہو گئی, یہ کس کا کام ہے؟ یہ صوبائی گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. چلے ہم ایک چیز, یہ اپوزیشن کو چھوڑ دیں. اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ اپوزیشن کا کام ایک ہے کہ عوام کو ریلیف دلائے کسی بھی طریقے سے, یہ چیزیں سستی کریں. اگر یہ گورنمنٹ 2 مہینے مل جائے تو پی ڈی ایم کی ٹھنڈی پڑ جائے گی. بالکل ٹھنڈی پڑ جائے گی. اگر یہ روزمرہ کی چیزیں سستی کر دیں, یہ بجلی سستی کر دیں, یہ گیس سستی کر دیں, گیس دستیاب تو کر دیں. بات سنیں, اگر یہ سلیکٹڈ بھی ہیں, یہ ساری چیزیں سستی کر دیں, یقین مانی یہ تحریک میں کوئی زور نہیں رہے گا. احمد یار راج صاحب, عباس حفیظی صاحب کا خیال ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں جس کو وار ٹارن کنٹری کہتے ہیں, وہاں پہ 3.5% جو ہے اس وقت انفلیشن ہے اور پاکستان میں آپ کے سامنے ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بہتری لے آئیں تو پی ڈی ایم کی تحریک کی ہوا نکل جائے گی. جی بہت اچھی بات ہے. یہ مہنگائی تو کم ہونی چاہیے, اس میں تو میں بالکل ان کی تائید کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کم ہو بھی رہی ہے. آنے والے دنوں میں, مہینوں میں کم ہوتی نظر آئے گی. باقی رہی بات, یہ ایک تو باتیں انہوں نے کی ہیں, میں اس کے اوپر چھوٹے کمنٹس کرنا چاہوں گا. ایک پچھلی نون لیگ کی حکومت کے وزیر خزانہ نے اعتراض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے فیصلہ نہ ہوا اور یہ آئی ایم ایف میں دیر سے گئے. مطلب ہے کہ یہ خود اپنے منہ سے وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے تھے کہ ہم اکانومی کو اس حال پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آتے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام لے لینا چاہیے تھا. یعنی یہ اعتراف ہے نون لیگ کا کہ ہم ایک اتنی مشکل حالت میں ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فوراً آئی ایم ایف پہ چلے جانا چاہیے. تو یہ تو ایک انتہائی ہر کسی کے سامنے سچویشن ہے, بڑی عیاں سچویشن ہے. پچھلے دور حکومت میں اکانومی کی جو حالت تھی وہ بہت دگرگوں تھی. ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے تھے؟ کیا ہمارے پاس پیسے تھے کہ ہم مزید باہر سے تیل بھی منگوا سکتے؟ اگر اس وقت دوست ممالک ہماری مدد کو نہ آتے تو پاکستان کا کیا حال ہونا تھا. اور وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی تھی جنہوں نے ملکوں کے دورے کر کے پاکستان کو اس مصیبت میں سے نکالا. اس کے ساتھ ایف اے ٹی ایف والا بھی آپ کو یاد ہوگا, ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان شامل ہوا ہے. نون لیگ آپ کی آواز بریک ہو گئی یقیناً ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو حال ہی میں 2 غلطیوں کا اعتراف کیا, ویسے وہ غلطی مانتے ہیں لیکن انہوں نے 2 غلطیوں کا اعتراف کیا. ایک اس میں یہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تاخیر سے جانا ایک غلطی تھی, اور دوسرا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں ریفارمز تاخیر سے لانا یا ابھی تک نہ لانا, وہ ایک دوسری غلطی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.